बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, गुफ्तगू हो रही है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के क़िस्से के मौजू पर। हमने प्रोग्राम शुरू किया था, यहाँ कल 7वां प्रोग्राम पेश किया, आज 8वां प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है और बहुत तवील क़िस्सा और कई मामलात, कई ऐसे मकामात हैं कि जिन पर रुक कर तफसीलन बहस होनी चाहिए। हम जस्ता जस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने बात जहाँ रोकी थी वहीं से बात हम आगे चलाएंगे। कल हमारी बात यहाँ रुकी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एलची को, जो मलका सबा का एलची है, उसे वापस रवाना कर देते हैं। तहाइफ कबूल नहीं करते। तहाइफ क्यों कबूल नहीं करते, इस पर तफसीली गुफ्तगू कल हुई। जब एलची पहुंचता है वापस मलका सबा के पास और उन्हें बताता है तमाम वाक़यात, तो मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने खुद रवाना होती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुशीरों से और वज़ीरों से बात करते हैं और ये फरमाते हैं कि इससे पहले कि मलका सबा यहाँ पहुँचें अपने काफ़िले के साथ, मैं ये चाहता हूँ कि मलका सबा का तख्त, एक मशहूर और मारूफ तख्त, वो यहाँ आ जाए मेरे पास। एक जिन ये कहता है कि मैं आपको इस दरबार के बर्खास्त होने से कबल ही वो तख्त यहाँ पहुँचवा देता हूँ। इतने में आपके एक मुशीर, आपके एक वज़ीर, और बाज़ किताबों में लिखा है कि आपके कातिब, जिनका नाम है आसिफ बिन बरखिया, वो ये फरमाते हैं कि ये तो दरबार बर्खास्त होने की क्या बात, मैं चश्मे ज़दन में वो तख्त यहाँ पहुँचवा देता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निगाह डाली, तख्त मौजूद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिर वहाँ पर वो दुआ है और फिर आप शुरू करते हैं कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। यहाँ से हम बात करेंगे। फिर आप फरमाते हैं कि मैं, अल्लाह ताला मुझे नेमतें इसलिए देता है कि मुझे देखे कि मैं शुक्र करता हूँ, और अल्लाह ताला अगर मैं कुफरान नेमत करूँ तो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह ताला के वो लोग जो कुफरान नेमत करते हैं, अल्लाह ताला उनसे बेनियाज है और गनी है। ये कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, सवालात रखेंगे कि मलका सबा का तख्त क्यों मंगवाया, जिन कवी और अमीन उसने कहा था, कल तफसीली बात हुई कि वो कवी था, अमानत से क्या मुराद है। फिर आसिफ बिन बरखिया जो तख्त लेकर आते हैं, कुरान करीम फरमाता है कि एक शख्स जिसको इल्म मिनल किताब, किताब का इल्म दिया गया था, वो तख्त लेकर आ गया। इल्म मिनल किताब से क्या मुराद। ख़वातीन हज़रात, की सब सवालात रखेंगे अपने मौजूद उलमा इकराम के सामने। फ़िलहाल हम जा रहे हैं लाहौर, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं क़याम सुबह का आगाज़ होता है आयात रब्बानी की तिलावत से। क़ारी खालिद उस्मान अलवी अलहज़री साहब लाहौर में हमारे मुंतज़िर हैं। आइए लाहौर चलते हैं। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सनंज़ुरु असदक़त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین یہاں پر قرأت رک رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب ہے یہ میری مطیع بن کر آ جاؤ اور دین قبول کر لو اسلام قبول کر لو خواتین و حضرات جو آیات ہم نے ابھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ان کا ترجمہ محمد اسلم راؤ صاحب پیش کریں گے ایک بار پھر ہم لاہور چلتے ہیں بہت شکریہ انیک صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر میرے پاس چلے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلم راؤ صاحب خواتین و حضرات تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب ممتاز عالم دین ڈائریکٹر ریسرچ بنوریا ریسرچ اکیڈمی دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سب آپ سے واقف ہیں مسلسل آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قصے کو ہم سمجھ رہے ہیں آپ دونوں حضرات سے اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مفتی صاحب کے سامنے کہ آصف بن برخیہ کو کون سا علم عطا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کون سا علم دیا تھا کیا وہ علم وحی تھا یا وہ کوئی اسم اعظم تھا یا تورات کا علم تھا میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کوئی اس کمپٹیشن کا اور اس سے پہلے کہ سوال رکھوں کل کے سوال کا درست جواب کل ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبع فرمایا تھا صحیح جواب ابلیس تمہارا دشمن ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 ہے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو شخصیات کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو شخصیات کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما پہلا آپشن حضرت نعیم بن عبداللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما دوسرا آپشن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل عمر بن حشام تیسرا آپشن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لہب تینوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں
ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے، اور ایس ایم ایس کا نمبر، صحیح آپشن روانہ فرمائیے۔ پروگرام کے آخر میں ڈرا ہوتا ہے، اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں جو مشتمل ہوتا ہے کتابوں پر۔ مفتی صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں جہاں بات کل رکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت منگوا لیتے ہیں، کیوں منگواتے ہیں؟ کہ ان کو بذریعہ وحی یہ اطلاع مل چکی ہوتی ہے کہ ملکہ سبا ان سے ملاقات کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ آ رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ملکہ یہاں پہنچے ان کا تخت لے آؤ۔ وہ کل گفتگو ہو چکی ہے، جن نے کہا جو کہا، اس کے بعد آصف بن برخیہ نے وہ تخت منگوا دیا اور وہ تخت آ گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آصف بن برخیہ کا ذکر نام تو نہیں آیا، لیکن وہ شخص جسے علم من الکتاب دیا گیا تھا وہ لے آیا تخت۔ وہ علم من الکتاب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں نام بھی لیا جا سکتا تھا، جی ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام لینے کے بجائے جو اصل صلاحیت تھی، جس صلاحیت کی بنیاد پہ وہ تخت پلک جھپک میں حاضر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمایا تاکہ ظاہر قرآن ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، تاکہ یہ بات ہو جائے کہ یہ خصوصیت آصف برخیہ کی ذات کی وجہ سے نہیں تھی یا انہی کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بہت اچھی بلکہ بات۔ یہ صلاحیت جو بھی اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی کرامتیں ظاہر کر سکتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ہمارا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہوتی ہیں۔ آصف بن برخیہ کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہوا وہ کرامت تھی۔ کرامت ایک ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے جس طرح کہ معجزہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس سے پہلے آیا لقوی امین، حالانکہ شیطانوں کے لیے، یہ جنات کے لیے قرآن کریم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم مسخر تھے، قرآن کریم ان کے لیے لفظ ذکر کرتا ہے شیاطین، ومن الشیاطین من یغوصون لہ، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان انسانوں میں جو شریر ترین انسان ہوتا ہے وہ جنات میں شریف ترین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ لقوی امین، وہ قوی بھی تھا، امین بھی تھا، اس کا دعویٰ تھا اور دعوے میں بالکل سچ۔ اس کا مطلب ہے کہ صحبت با اولیاء، اللہ والوں کی صحبت، اور پھر خصوصاً نبی کی صحبت ایک جن کو بھی بہت بڑا یعنی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ شریف ترین، جس کی صلاحیت میں، جس کی نیچر میں شر ہے، صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اچھی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ یقیناً ٹھیک، مولانا روم فرما رہے ہیں۔ جی مفتی تو آگے اب جو لفظ ہے علم من الکتاب، علم من الکتاب، کتاب کا علم، قرآن نے بالکل وضاحت سے کہا۔ ہمیں چونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کتاب پڑھ کے اتنی بڑی کرامت میرے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اس لیے ہم تعویلیں شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس سے مراد علم الاعداد ہے، وہی جو بقرہ کے اندر یہود نے بقرے کا حکم ہے جی آپ گائیں ذبح کر دو، لیکن گائیں ذبح کر کے پھر گائیں کے جو ہے وہ ایک یعنی گائے کی ران کو ہم مردے پہ مار دیں اور مردہ بولنے لگ جائے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ عام گائے تو نہیں ہو سکتی، کوئی خصوصی گائے ہوگی۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی۔ ہم نے بھی وہی حشر اس آیت کا کیا، اور ہم نے یہ کیا کہ جی اس سے مراد علم الاعداد ہیں، اس سے مراد رموز ہیں، قرآن جو معارف اور رموز ہیں وہ کسی طرح انہوں نے معلوم کی، اس سے مراد اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب پھر آگے جا کے جب آپ کا سوال ہوگا تو ہم ذکر کریں گے کہ اسم اعظم کو بھی لوگوں نے ایک عجیب وہ بنا لیا ہے کہ جس کا مطلب وہ سمجھتے کہ وہ دعا یا وہ جملے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح عملیات کے ذریعے جنوں کو مسخر کیا جاتا ہے، اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس کلام کے ذریعے سے جو ہے وہ مسخر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، یا اپنا پابند بنا سکتے۔ جی اب جس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی آصف بن برخیہ، حالانکہ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اتنا چھوٹا سا کام تھا، اتنا چھوٹا کام کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت یافتہ جو آپ کے ساتھی تھے ان کے ہاتھ سے جس کام کو وہ ناممکن سمجھتی تھی ملکہ بلقیس، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے ماتحت
ان کے صحبت یافتہ ساتھیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پلک ایک جھپک میں صاحب، یہ ممکن بنا صحبت یافتہ ساتھی، اور جو آپ نے بات فرمائی کل بھی تھوڑا سا ذکر اس کا ہوا اور تھا. اس کا میں یہ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں. جی دیکھیں فرمائیے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت صحیح ستہ کی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مکے کے مضافات کو نکلے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھی درخت ہے، پرند چرند جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں. حالانکہ دوسرے لوگ تھے وہ نہیں سن رہے تھے. تو یہاں سے علماء نے ثابت کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، ان کے سلام کو سننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. اچھا، ہاں اب یہاں پر صحبت کی بات، ایک بہت اہم بات یہاں پر ایک نکل کر سامنے آئی. ایک اور نقطہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ جن جو کام نہیں کر سکا وہ ایک انسان نے کر لیا. آصف بن برقیہ تو لے آتے ہیں چشمے زدن میں، لیکن وہ فرماتے ہیں وہ جو جن جو موجود تھے کہ وہ تو کئی گھنٹے لگیں گے جب تک برخاست نہیں ہوتا یہ اجلاس. اس میں ایک تو انسان کا اشرف المخلوقات کا حاوی ہو جانا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کی طرف بات جا رہی ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بات فرمائیں کہ ایک انسان کا مرتبہ کیا ہے اور خاص طور پر مقام مسلم کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تو پہلے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے. یعنی کہ یہ انتہا ہے شرف انسانیت کے بیان کے اعتبار سے. دیکھیے جنات میں تو پھر بھی شر کا پہلو ہے نا، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، جنات اور انسان. سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ دو مخلوقات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مکلف، جو ذمہ دار ہیں اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اور ان دونوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیت عطا فرمائی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی. تو ایک جن کا تو معاملہ یہ بیان ہو رہا ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جھکا دیا. فرشتے تو سراپا خیر ہی خیر ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. پھر اس کائنات کے جو بھی معاملات ہیں اسباب کے تحت وہ فرشتوں کے حوالے کیے گئے ہیں. کوئی بارش کے برسانے پر مقرر تو کوئی رزق کی فراہمی پر مقرر، کوئی ہمارے اعمال کے لکھنے پر مقرر. یہ گویا کہ بقول ہمارے استاد محترم کی زبان میں سول سروس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جسے جھکا دیا گیا اس انسان کے سامنے جسے اللہ اشرف المخلوقات بنا کر اور اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب جب یہ بات آ رہی ہے کہ اس جن نے تو کہا کہ برخاست ہونے سے پہلے، مگر یہ جن کا نام آصف بیان کیا جا رہا ہے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ چشمے زدن میں یہ کر کے دکھا دوں گا. اگر ایک لمحہ اور آگے بڑھ کر ہم سوچیں کہ وہ جن بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہا، اور صحبت کی ہم نے بات کی، یہ جناب آصف بھی سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کی مقدار میں لا کے پیش کر دوں گا. تو سوچئے کہ سلیمان علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا، اور رب العالمین کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، جو کبھی کبھی اپنا اظہار ہمارے سامنے کر دیتا ہے، جو آج کے دور کے عقل پرستوں کو اور مادہ پرستوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ اظہار کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا، اور اس رب العالمین کی طاقت کس قدر ہوگی. اور وہ جو آپ نے مسخر کرنے کی بات کی، تو قرآن ایک طرف تو یہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، یعنی تمہاری خدمت پر اسے معمور کر دیا گیا. یہی وہ علم تھا جس دے کر سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 31 میں. ایک تھا علم الاسماء، یہ عالم اسباب کے جو اسباب ہیں ان کا علم سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. مگر دوسرا علم کیا تھا جس پر بات کرنا ضروری ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اب جب میری ہدایت کی پیروی ہوگی تو پھر خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آج ہم بھی دنیا ایکسپلور کر رہے ہیں، چاند پر تو پتہ نہیں کب کے پہنچے ہوئے ہیں،
ہم دنیا کے اور پلانٹس کو مسخر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر زمین پر ہمارے پیر ٹکتے نہیں ہیں۔ 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی اور آج جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے، مگر 100 برس پہلے غالباً زندگی نسبتاً آسان تھی، آج زندگی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اسباب پر تو ہم تسخیر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مسبب الاسباب نے جو زندگی کے لیے ہدایت عطا فرمائی کتاب کی صورت میں، اس کی پیروی نہیں کی جا رہی، تو یہ اسباب کا تسخیر کر لیا جانا بائی لارج انسانیت کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہا۔ یہی جو علم من الکتاب والی بات ہے، اگر سادہ سے الفاظ میں لیں تو کتبہ کتیبہ قرآن میں یہ حکم کے لیے آتا ہے، اور احکامات کے مجموعے کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیے جو الہامی کتب ہیں ان کے لیے قرآن نے کتاب کا لفظ ہی استعمال کیا، دیکھو انہونا سا معاملہ نہیں تھا، بلکہ رب العالمین نے جو وحی اپنے پیغمبر کے ذریعے عطا فرمائی اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو سامنے آ رہا ہے۔ اس ضمن میں مفتی صاحب نے بہت پیاری وضاحت کی، ہم علم العادات میں چلے جاتے ہیں، اس میں اعظم میں چلے جاتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زندگی بسر کی خالص انسانی سطح پر، کانٹے برداشت کیے، پتھر برداشت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، آپ کے جسم اطہر کو کائنات کا مبارک ترین خون بہایا گیا طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی خالص انسانی سطح پر انہوں نے محنت کی ہے اور جد و جہد کی ہے۔ وہ اس میں آدم کے چکر میں نہیں گئے، وہ وظائف کے چکر میں نہیں گئے، وہ محنت اور جد و جہد کے معاملے میں پڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ تو یاد رہے کہ جب ہم ڈسکشن کریں گے تو بحث تو آئے گی، لیکن اسوہ ہماری رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، وہاں شارٹ کٹس نہیں، وہاں محنت ہے، جد و جہد ہے، قربانی ہے، جان و مال سے جہاد دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صرف بیٹھ کر کمرے میں بند ہو کر اللہ 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 نہیں ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ٹھیک، میدان عمل میں دین لاتا ہے کہ بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر، یا جو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے ہیں کہ کیا وہ جو اللہ اللہ کی ضرب لگاتے رہے آپ بیٹھ کر، اور شیطان کیا کرتا رہے؟ وہ ننگا ناچ ناچتا رہے جی، اور ابلیسی نظام چلتا رہے۔ بالکل۔ تو ابلیسی نظام کے خاتمے کے لیے صرف کمرے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر عبادات کر لینا کافی نہیں، عبادات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میدان عمل میں آنا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ خالی علمی نکات کی ڈسکشن کافی نہیں، آج مباحث ہوتے علمی نکات نکال لیے جائیں، علم صرف اس لیے نہیں کہ اس پر ڈسکشن ہو، علم اس لیے ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے میدان میں عمل آیا جائے۔ علم میدان عمل میں آنا ہے۔ یہ اسی بات کو اگر تھوڑا سا جی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کرامات الاولیاء حق، لیکن ولایت کا لازمی نتیجہ کرامت کا ظاہر ہونا نہیں ہے۔ ولی کی جو بہت بڑی کرامت ہے، جیسے حضرت نے جیسے فرمایا، سب سے اسوہ حسنہ، یعنی ولی کی دو شرطیں، ولایت کی دو شرطیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج کے اندر شریعت ہو، یعنی خلاف شریعت اس سے کوئی کام ممکن ہی نہ ہو، خلاف شریعت اس سے کوئی کام نہ ہو۔ نمبر دو، یعنی وہ خود بنا ہوا ہو اور جو اس کی صحبت میں رہے اسے دیندار بنائے، بنی ہوئی شخصیات بناتی ہو۔ یہ ہے اصل کرامت ایک ولی کی، کہ خود دیندار ہوگا اور اس کی شخصیت کے اندر دینی کشش اتنی ہوتی ہے کہ اس کی صحبت میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی دین کے پابند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ولایت کا لازمی نتیجہ۔ جہاں تک کرامات کا تعلق ہے، کرامات کا ظہور یہ لازمی نتیجہ نہیں، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے، جس طرح معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت ولی کے اختیار میں۔ تو جب ولی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کرامت یہ اصل نہیں ہے، اصل اتباع سنت ہے۔ کسی کو پرکھنا ہو تو کرامات سے مت پرکھیے، کسی کو پرکھنا ہو تو اتباع سنت سے پرکھیے۔ ٹھیک ہے، اتباع سنت سے اتباع، جو آپ نے بات فرمائی، بلکہ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور کنتم تحبون اللہ فاتبعون، یحببکم اللہ۔ اور اتباع سنت کا ہرگز مطلب کثرت نوافل نہیں، بلکہ اتباع سنت کا مطلب یعنی خلاف شریعت اس سے کوئی کام ظاہر نہ ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
کیونکہ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے اور حزن کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے. جو چلا گیا اس پہ کوئی حزن نہیں اور آئندہ کا کوئی خوف نہیں, کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. خواتین حضرات چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی, پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ یہ تخت آ جاتا ہے تو سلیمان علیہ السلام اس تخت کی جو حیت ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں. کیوں پوچھیں گے علماء کرام سے. آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. حضرت سلیمان علیہ السلام کا موضوع قصص. آپ کے تعلق سے جتنے قصص قرآن کریم میں موجود ہیں ان کو ہم رفتہ رفتہ جستہ جستہ بیان کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے معزز علماء کرام سے. خواتین و حضرات, یہ قصص قرآن کریم میں جو ہم بار بار ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ہی نہیں رکھے. ظاہر ہے اس کی حکمت ہے, موجود ہے, حکمتیں موجود ہیں. قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کو ان قصص سے درس حاصل ہوتا رہے گا, عبرتیں ملتی رہیں گی اور انسان کا ذہن جتنا بھی شعوری طور پر آگے چلا جائے قرآن کریم انسانی ذہن کی, انسانی شعور کی امامت کرتا رہے گا. خواتین و حضرات, قصص الانبیاء کی یہ سیریز انشاءاللہ جاری رہے گی. ہم کل اور پرسوں مزید 2 پروگرام کریں گے. امکان یہ ہے کہ ہفتے سے رمضان المبارک کا ماہ سیام کا آغاز ہو جائے گا تو ہم اس سیریز کو پھر عید کے بعد لے کے چلیں گے. افطار اور سحر کے پروگرام الحمدللہ پیام صبح میں, یعنی افطار اور سحر میں, یہ پیام صبح رونق رمضان کے نام سے جاری رہے گا. خواتین و حضرات, ہم نے سوال کل رکھا تھا کوئز کمپٹیشن میں کہ ابلیس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح متنبع فرمایا تھا. صحیح جواب ابلیس تمہارا دشمن ہے. صحیح جواب ابلیس تمہارا دشمن ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 شخصیات کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. 3 آپشنز, حضرت نعیم بن عبداللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما. دوسرا آپشن, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل عمرو بن حشام. تیسرا آپشن, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لہب. ٹیلی فون نمبرز جن پر آپ درست آپشن روانہ فرماتے ہیں وہ ہیں 021-345-27009, 021-345-28061. ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031 اور ای میل کرتے ہیں آپ ps@dunyatv.tv پر. خواتین و حضرات, سوالات رکھنے تھے مجھے علماء کے سامنے, لیکن بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری کالز انتظار کر رہی ہیں ہمارا, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ٹیلی فون پر جو لوگ موجود ہیں ان کی کالز لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر محمد اکرم آوان بول رہا ہوں لاہور سے. جی اکرم صاحب. یہ سر سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہماری چل رہی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ جو تھے ساتھی تھے کہ چند سیکنڈ میں لے کے آئی. تو سر یہ ذرا میرے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ یہ اس وقت کی جو آبادی تھی اور یہ ڈسٹینس کتنا تھا کہ اتنی جلدی میں یہ سارا سلسلہ ہو گیا. بالکل, یہ فاصلہ کتنا تھا. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زاہد رضا راولپنڈی کینٹ سے بات کر رہا ہوں. جی زاہد صاحب. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر. میں ڈیلی آپ کا پروگرام دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جیسے ینگ لوگوں کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی ایک لفظ بولا ہے اور اکثر ہم سنتے آئے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. جی. جبکہ آج کے ہمارے معاشرے میں یہ سیدنا سے سید جو قوم ہے وہ بلائی جاتی ہے, یعنی کہ ایک مخصوص طبقے کو. تو کیا یہ ہم بھی نبی کی ہی اولاد ہیں سارے؟ میں ذرا تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا, سیدنا کوئی قوم ہے یا کوئی بھی کہلوا سکتا ہے؟ اچھا, سیدنا کا یہ جو تخاطب ہے یہ کس لیے ہے اور اس کی کیا تعریف ہے؟ یہ ٹھیک ہے. یہ دونوں سوال ہم رکھتے ہیں. مفتی صاحب, یہ فاصلہ وہ تخت کتنے فاصلے سے یہ آ گیا تھا؟
قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا ہے کہ وہ جو تخت تھا اسباب کے ذریعے اس کا پلک جھپک میں لانا ممکن نہیں تھا۔ ہمیشہ ایک بات آج بھی اچھی طرح سن لیں، معجزات اور کرامات کو بتانے سے مقصود قرآن کا یہ ہے کہ دیکھو اسباب کے تم پابند ہو، مخلوق پابند ہے، خالق پابند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہیں، جو اسباب کے ذریعے اور کرامت اور معجزہ کہتے ہی وہ ہیں کہ ما فوق العادہ، ما فوق العادہ امر کو کہتے ہیں۔ تو فاصلہ تو ظاہر ہے 100 میلوں کا بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں میلوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یمن کیونکہ ملکہ سبا کی جو حکومت اور وہ سلطنت یمن میں تھی، وہ یمن میں تھی، معارب دارالخلافہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھا۔ کتنا فاصلہ ہے مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 1500 سے 2000 میل تک، ہزاروں میں بات جائے گی ظاہر۔ جی ہاں بالکل۔ یہ اچھا، اگلا سوال یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا اور یہ ذکر کرتے ہیں ہم، تو سیدنا کا کیا اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، روشنی ڈالیں۔ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے، بڑے کے، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت اور جناب والا، تو جناب والا کی، اور یہ جو تخاطب کا ایک مؤدب انداز ہے، تو انت سیدنا ابن سیدنا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرماتے تھے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جو معنی کے لحاظ سے ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں سید ہے یا فلاں یہ اسیاد ہیں، تو ایک ہے مخاطب کرنا اور ایک ہے یہ لفظ استعمال کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم سید کہتے ہیں تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس لفظ سے ہم مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہمارا سردار، ان کو سیادت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے ہم پر، تو اس لیے ہم سید کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسیاد، اور سید کی جمع اسیاد ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سید کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یقیناً استعمال ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں اپنے دوبارہ اسی پروگرام موضوع کی جانب ہی۔ جب تخت آ جاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، اور پھر ادا کرتے ہیں شکر، جی ہے نا۔ اور آپ کی بڑی کیا اچھی گفتگو وہاں پر ہے کہ میں شکر کرتا ہوں، نعمتیں مجھے ملتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے، اور میں ادا کرتا ہوں شکر یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرتا ہے وہ اسی کے لیے مفید ہے، اور جو شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ سوال میرا ایک اور یہ ہے، اس کے ساتھ تفصیل سے آپ بات کیجیے گا کہ پورے واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمیں شکر مل رہا ہے، صبر نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پیغمبروں کے واقعات میں یہی وہ حکمت کے پہلو ہیں جو ہماری تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ انسانی حالات و معاملات 2 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور 2 حصوں کا حاصل ہے 2 صفات کا بندوں میں موجود ہونا۔ ایک کو ہم صبر کہتے ہیں، ایک کو ہم شکر کہتے ہیں۔ اسی قرآن میں صبر ایوب کا ذکر بھی آتا ہے، وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اور اسی قرآن میں وہ بادشاہت کے عطا کیے جانے کا بیان ہے کہ جس کے متعلق خود دعا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے مالک میرے بعد کسی کو عطا نہ فرما، وہاں شکر کا پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایک ٹیکنیکل بات جو غالباً ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ شکر میں بھی صبر کا پہلو شامل ہوتا ہے، کہ نعمت کے ملنے پر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اکڑ میں نہ آ جائے، تکبر میں نہ آ جائے، غرور میں نہ آ جائے، فخر میں نہ آ جائے۔ صبر کے معنی روکنا بھی ہے، تو یہ روکنا، یہ صبر، یہ شکر والے پہلو کے اندر داخل بھی ہے۔ اور مومن کی شان حدیث شریف میں آتی ہے بخاری مسلم میں کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا فضل سمجھ کے شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ ان دونوں معاملات میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب جب یہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ یعنی کہ جو ہم ذکر کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے وزیر یا ان کے ساتھیوں کے طرز عمل کے نتیجے میں بات سامنے آئی، تو سلیمان علیہ السلام کو رب العالمین نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا اس کا ایک اظہار یہ عمل تھا۔ اس عمل کے ہو جانے پر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے نا ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی بلڈنگز پر، بنگلوں پر یہ تختی لگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، مال حرام سے جائیدادیں بناتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے کلمات کی توہین ہے۔
ہمیں اس سے بچنا چاہیے. مال حرام کبھی اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. مال حرام تو جہنم کے انگارے ہیں. حدیث مسلم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا, وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. قرآن کے حوالے سے ایک رویہ تو توہین کا وہ ہے جو کافروں کا ہے, لیکن اللہ ہمیں معاف کرے, قرآن کی ناقدری کے کچھ رویے وہ ہیں جو آج ہم مسلمانوں میں موجود ہیں, جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس آیت کے اس حصے کو مال حرام سے بنائی ہوئی جائیدادوں کے اوپر ہم لگاتے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے, لیبلونی, تاکہ میرا رب میرا امتحان لے, آیا میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. سورۃ الملک آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی موت کا سلسلہ اللہ نے یوں دیا, اس لیے دیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو یہ موقع جب اللہ عطا کر رہا ہو یہ بھی امتحان ہوتا ہے, اور پیغمبر فرما رہے میرا رب تو میرا امتحان لے رہا ہے, آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور من شکر فانما یشکر لنفسہ, جو کوئی بھی شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے, اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت, بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے, یہ بھی جب اللہ کے حضور کل کھڑا ہوگا تو اس سارے عمل کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ کا جلال, اللہ کا وقار, اللہ کی عطا اس قدر کہ اس کی شکر گزاری ممکن نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ تسلیم کر لے کہ مالک تیری شکر گزاری کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. تو جو شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا, اور جو ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے. حدیث قدسی مسلم شریف کی آخری بات عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا بالفرض تمہارے سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات, شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں, اللہ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور تمہارے سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ فاسق و فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ بے نیاز ہے. اچھا, کچھ کالرز ہیں, ان کو لے کر پھر بات آگے چلیں گے. اسی بات کو لے کر مفتی صاحب, ہاں, کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت ساری باتیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے سر. جی میں فیصلہ آباد سے منظور بول رہے ہیں. جی منظور صاحب. ایسے ہے کہ کرامت کا معاملات ہو رہا ہے, اسی تخت پہ لیا گے. اسی سلسلے سے سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ ایک جہاد دا جس وقت اپنے سپہ سالار نو انہوں نے مطلع کیتا دوران خطبہ میں علماء کرام فرماتے. اسی طرح مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرامت تھی, لیکن مردہ دلوں کو زندہ کرنا, انیک صاحب مردہ دلوں کو زندہ کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بہت کیا بات فرمائی ہے آپ نے, مردہ دلوں کو زندہ کرنا, اور وہ اس انسانیت کو میں جان پیدا کر دینا کہ جو انسانیت ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی, خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے. اس پر تفصیل سے بات کریں گے, بلکہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے اس سوال پر. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ سارا اسلام جو ہے جی وہ سعودی عرب یا عرب ورلڈ میں پہلے آیا ہے جی, اور موسٹلی جو پیغمبر تھے وہ بھی جو آئے وہ وہی عرب میں ہی آئے ہیں. اچھا, تو یہ اس میں اللہ تعالی کی کیا حکمت تھی؟ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, یہ آرٹ آف سبجیکٹ ہے, لیکن میں بڑے عرصے سے میں آپ کو یہ ٹیلی فون ملا رہا ہوں, اور میں عالم دین کو سلام اور آپ کو سلام بھی ہے. بہت بہت شکریہ. دونوں سوالات یہ رکھتے ہیں, اب دونوں سوالات بڑے اہم ہیں. پروگرام کا وقت اصل میں ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ دونوں سوالات بہت اہم ہیں. میں چاہتا ہوں جی آپ نقطہ ایڈ کریں, اس کے بعد کمال ظاہر ہو رہا ہے, کامیابی مل رہی ہے, نسبت اپنی طرف نہیں بلکہ اسے اللہ کا فضل کہا جا رہا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جب بھی معجزہ ظاہر ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں دیکھو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ایک دفعہ کرامت ظاہر ہوئی تو ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خفیہ باطنی علوم اور اسرار و رموز بھی آپ کو بتائے ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی قرآن میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسی قرآن میں ہے. تو اسی قرآن ہی کی برکت سے اور اتباع بات آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور دین پہ چلنے والے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ کمال ہے اور اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں. کرامت اصل نہیں، اتباع سنت اصل ہے اور اسی کو کرامت. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ قرآن کریم میں، آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بے، اور بے کا خلاصہ بے کا نقطہ، میں بے کا نقطہ ہوں، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، عاجزی اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، سوالات. معجزات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ بیان فرمایا کالر نے ہمارے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اس پر آپ بات فرمائیں. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ہم انبیاء کا تقابل نہ کریں اور ان کے درمیان موازنہ نہ کریں. خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ہمیں روکا ہے. یہ اصولی بات تو واضح ہے. اب سمجھنے کی بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوری ایک مردہ قوم کو کھڑا کر دیا. قرآن کی تاثیر شفاء لما فی الصدور، سینوں کے امراض کی شفا، اور قرآن کی تاثیر کے پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا. یہ کلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سنایا جو 100 برس تک جنگوں میں مبتلا رہتی تھی. تو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو. اور یاد کرو اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہاری دلوں میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. یہ قرآن سنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بار بار قرآن کہتا ہے قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے سے تذکرہ، ان کو اللہ والا بنایا، آخرت کا طلبگار بنایا. تو اللہ نے دنیا کی امامت ان لوگوں میں ڈالی. پوری ایک مردہ قوم کو رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی عطا فرمائی. اور آج اگر 1.5 ارب مسلمان، جیسے آپ فرماتے ہیں اپنے پروگرامز میں، کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، کتنا ہی بے عمل مسلمان ہو، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو اس کے اندر کی چنگاری جاگتی ہے. کیونکہ اس کے خون میں حب رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جو زندگی آج تک ہم دیکھتے ہیں رسالت مآب کی محنت سے دکھائی. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. یہی سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہی بات مغرب کی سمجھ میں نہیں آتی کہ دیگر انبیاء کی امتوں کی طرح جو رویے ان کے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ، اچھا ان کی بھی طاہر توہین برداشت نہیں کر سکتے ہم. بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نزدیک ان کو ایمان بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا. حضرت مسیح علیہ السلام ایمان بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ بھی رسول اللہ کی تعلیم ہے جی کہ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اور بہت ہی اچھا جملہ آیا کہ تقابل نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ تقابل ہوا کہ بازار کے اندر ایک یہودی کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ فضیلت دی. ایک مسلمان کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ پر اور تمام انبیاء پہ فضیلت دی. لڑائی ہو گئی، مسلمان نے یہودی کی پٹائی کر دی. وہ یہودی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شکایت کی. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا لا تفضلون علی الانبیاء، اور دوسری روایت میں لا تخیرون علی الانبیاء، فضیلت اس انداز سے مت دو کہ تقابل ہو جائے، ایک کی فضیلت سے دوسرے کی توہین لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے تھے اس وقت بھی، صحابہ جانتے تھے یہ بات کہ میں افضل الانبیاء ہوں، تمام انبیاء پر آپ کو فضیلت ہے، لیکن موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کسی نبی کی توہین نہ ہو اس عمل سے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو بات بہت اہم آپ نے فرمائی جس پر میں چاہ رہا تھا کچھ بات عرض کر سکوں، وہ بات یہ کہ آج بھی جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یہ با عمل مسلمان نہیں بلکہ بے عمل مسلمان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت ہی نہیں کر سکتا. وہ ایون یہ کہ وہ بد کردار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن اس کے سامنے وہ خواہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس آدمی کے دانت توڑ سکتا ہے جس نے توہین
کا مرتکب جو ہو رہا ہے. یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مغرب کو کہ یہ حب رسول کیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نکالا جائے. اسی روح محمدی کو نکالنے کے درپے ہیں مسلمانوں کے وجود میں سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آخری اور سب سے قیمتی پونجی ہے. اور غور فرمائیے کہ پچھلے انبیاء جو تشریف لے گئے ان کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، مگر رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات کے یہ اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے ناموس رسالت کے معاملے پر صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، اور یہ کہ ایک ایجنڈے کے تحت کام یہ ہو رہا ہے کہ حدیث اور سنت کو الگ کر دیا جائے اور کہو کہ صرف قرآن کریم کافی ہے اور دین کو مشکوک بنا دو. دین کو معاذ اللہ مشکوک بنا دو. کیا ہے یہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نعوذ باللہ. حدیث رسول مقبول بھائی 250 سال کے بعد تو کمپائلیشن ہوا. کیا ہے صرف قرآن کی حد تک رہو. حدیث اور سنت کو مانے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. دین مکمل نہیں ہوتا. انیس صاحب، ہم ہر معاملے میں اصولی ہیں لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں جنونی ہیں. سبحان اللہ. ہر معاملے میں اصولی ہیں، ناموس رسالت کے معاملے میں جنونی ہے. نہ ہم خود ساختہ قوانین کو دیکھیں گے، نہ اصول کو، کچھ نہیں دیکھیں گے اگر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے. اور یہ محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی. نکلنا دور کی بات ہے، کم نہیں ہو سکتی یہ. اچھا، سوال ایک آیا تھا بہت اہم. 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے. جی. ان بقول ان کے کہ تمام عرب ہی میں مبعوث ہوئے. اس پر ذرا بات فرمائیں. نہیں، اس بات کی وضاحت اس طریقے پر ہے کہ قرآن ذکر کرتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والے ان رسولوں کو بھیجا ہے. تو رب العالمین نے دنیا بھر میں ہر دور میں جہاں جہاں آبادی رہی انبیاء اور پیغمبر کو بھیجا. سوال یہ تھا کہ قرآن حکیم نے انہی انبیاء کا ذکر کیا ہے جو عرب یا اس کے ارد گرد کے علاقے میں مبعوث ہوئے. وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو اولاً عرب کے ماحول میں نازل ہوا. جن لوگوں سے معروف حد تک وہ لوگ واقف تھے ان کا ذکر کیا گیا. جیسے قرآن میں انہی پھلوں کا عام طور پر ذکر آتا ہے جس سے عرب واقف تھے. اب قرآن حکیم میں آم کا ذکر نہیں آتا مثال کے طور پر جو ہمارے علاقے میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جس ماحول میں نازل ہوا اس سے متعلقہ جو چیزیں تھیں ان کا ذکر کیا گیا. ورنہ قرآن واضح کہ ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کرنے والے بھیجے تا آ کے یہ سلسلہ مکمل ہو گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور یہ مطلب بھی نہیں کہ عام جنت میں بھی نہیں ہوں گے. قرآن میں عام کا ذکر نہ ہونا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جنت میں بھی ذکر. ملکم فیہا ما تدعون، قرآن کہتے ہیں جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے سو ملے گا. جنت میں ہر نعمت ہوگی. اور لکل قوم ہاد جو آپ نے بات فرمائی ان کے سوال کا جواب، اصل جواب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہادیوں کو بھیجا. قرآن کریم میں 1,24,000 انبیاء کا ذکر نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے اسماء گرامی نہیں ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ دنیا کے ہر قوم میں ہر علاقے میں نبی نہیں بھیجے گئے، ہر جگہ بھیجے گئے. بلکہ اس میں تو یہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو ہندو میتھولوجی کے اندر جن کا ذکر ہو رہا ہے اور گوتم کا ذکر ہو رہا ہے، رام کا ذکر ہو رہا ہے، کرشن کا ذکر ہو رہا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی. برہما کا جو ذکر ہندو اسکرپچرز میں ہے، اسی طریقے پر ایک لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل اس کا ذکر ان کا ملتا ہے. مہانوح حضرت نوح علیہ السلام ہم کہتے ہیں ان کا تصور ملتا ہے. اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کال کی اوتار اور دیگر اصطلاحات ہمیں ہندو اسکرپچرز میں ملتی ہیں جو گواہ ہیں اس بات کی کہ ہر دور میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو. ہند اور سندھ اس کے حوالے سے بھی ذرا آپ بتا دیجئے گا کس کے نام تھے. جی بالکل، ہند اور سندھ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن موضوع سے ہٹ جائے گا. ہند اور سندھ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. اس پر کبھی گفتگو ہوگی کہ ہند اور سندھ کتنے اہم علاقے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال ان علاقوں کے بارے میں کیا ہیں. اللہ اکبر. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور خواتین و حضرات، آخری بات مفتی صاحب نے ذکر کچھ اور چھیڑ دیا. پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کا وہ رخ جو ملتزم کی طرف ہے. ہند سے مراد یہ کہ اس زمانے میں ہندی تھا، ظاہر پاکستان تو اب 64 سال پہلے کی بات ہے. ہند کا رخ کعبہ کے اس طرف ہے، کعبے کی اس دیوار کی طرف ہے جو ملتزم کا حصہ ہے. خواتین و حضرات، اس پر بھی انشاءاللہ پھر بات ہوگی کہ کیا مستقبل ہے. اور یہ کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے.
ہند کیوں پسند تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں ہے, لیکن میں ہند میں نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے. صحیح. اور فتح مکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار, جی, سیف مہند, جی, اور اس تلوار کا نام, وہ تلوار کہاں کی بنی ہوئی تھی؟ وہ تلوار تھی ہندوستان کی. مہند کا مطلب ہی یہ میڈ ان ہند, میڈ ان انڈیا. خواتین حضرات, یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں معاملہ, لیکن ایک پرچی میں چاہتا ہوں کہ آج نکال دیں شیخ صاحب اور آپ اعلان کریں. گفتگو کا سلسلہ ذرا سا بدل گیا لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں, ان پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کبھی کسی پروگرام میں کریں گے کہ کیا پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے؟ ہاں ہے. اور 14 اگست جو آ رہی ہے, شب قدر کی مبارک ساعتوں میں مبارک ملک بنا. جی سر فرمائیے. صفدر حسین صابر, کہاں سے؟ یو کے. اور اس میں یہ عرض کر دوں کہ حسین ڈبل ایس سے لکھا جاتا ہے, ڈبل ایس نہ لکھیں. ٹھیک ہے. صفدر صاحب آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.